तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अब्दी जिंदगी की इस्तिलाह का यूहन्ना की इंजील और यूहन्ना के खतूत में बहुत दफा जिक्र आया है। अब्दी जिंदगी से क्या मुराद है? इंतखाब का मौजू हमें क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि खुदा के पास किसी का इंतखाब करने का पूरा इख्तियार मौजूद है। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। जबकि चौथे बाब में लिखा है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। क्या वो बपतिस्मा देता था या नहीं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम यूहन्ना की इंजील के तीसरे बाब पर पहुँच चुके हैं और खुदा उनके फजल से आज हम 14वीं आयत से 36वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदेद कहूंगा। बहुत शुक्रिया कैसे भाई, हैं? मैं ठीक हूँ। इसके साथ मैं अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदेद कहता हूँ। भाई यूसुफ, मैं 14वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा, फिर हम इस किस्त के सवालात की तरफ बढ़ेंगे। यीशु ने कहा, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है, और जो नूर के पास नहीं आता ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मुलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। भाई, 14वीं आयत का आगाज इन अल्फाज से होता है, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया। इससे पहले कि हम इब्ने आदम को सलीब पर चढ़ाने के बारे में बात करें, हमें आप पीतल के सांप के बारे में बताइए जिसे बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया गया। इस कहानी का तस्करा गिनती के 21वें बाब में दर्ज है। जब खुदा के लोग मन के खिलाफ बुड़बुड़ाए, उन्होंने कहा, हमारा जी इस नमकीन खुराक से कराहत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। सो वो लोग मूसा के पास गए। मूसा खुदावंद के पास गया और खुदावंद ने उसे बताया कि इलाज के लिए जलने वाले सांप जिन्होंने लोगों को काटा, उनकी शक्ल का एक पीतल का सांप बनवा जिसमें जहर नहीं, और उससे एक बलि पर लटका दो, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। और तब ये हुआ था, जो कोई भी सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा, बावजूद इसके कि उससे मोहलक सांप ने काटा हो। जो अल्फाज अभी हमने पढ़े वो खुदावंद ने कहे, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आप हमें पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाने और मसीह को सलीब पर चढ़ाने के दरमियान मुमासलत के बारे में बताइए। दर हकीकत इस आयत से हम बहुत ही अहम सबक सीखते हैं, जो हमें बाइबल को सीखने में मदद फराहम करता है। और ये तशबीहाती सबक हैं, और पुराने अहदनामे की सारी कहानियां बेमानी नहीं, बल्कि उसकी हर कहानी तशबीहाती कहानी है। पहले करंथियों के 10वें बाब में हम पढ़ते हैं, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुईं और हमारी नसीहत के वास्ते लिखी गईं।
اور पुराने अहदनामे में जो कुछ लिखा है वो एक शबी है, लेकिन एक पीतल का सांप मसीह की शबी कैसे हो सकता है? पहली बात, उसमें जहर नहीं और मसीह में कोई गुनाह नहीं है, और खुदा ने अपने बेटे को गुनाहगार जिस्म की शक्ल में भेजा, लेकिन उसमें कोई भी गुनाह मौजूद नहीं था। दूसरी बात, सांप की तश्कील के लिए उसे आग में से गुजरना था, और ना सिर्फ ये बल्कि उससे हथौड़े की मार भी बर्दाश्त करनी थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि पीतल के सांप ने दर्द महसूस नहीं की, क्योंकि पीतल दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन सारा जलाल मसीह को मिले जिसने नजात दहिंदा बनने के लिए शदीद दर्द को बर्दाश्त किया और खुदा के गजब की आग को बर्दाश्त किया। उसे ज़रबे लगीं और निजात बनने के लिए उसे दर्द उठाना पड़ा। और तीसरी बात बहुत सादा तशबीह ईमान है, और मैं कहूँगा कि देखने और शिफा देने के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ताल्लुक खुदा और खुदा के कलाम पर ईमान और शिफा के दरमियान था। और इसी तरह आज भी मसीह पर ईमान ही गुनाहगारों को हकीकी शिफा बख्शता है। यूहन्ना 3:16 एक जबरदस्त आयत है जिसमें लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं चाहूंगा कि आप यूहन्ना के 3 बाब की 16वीं आयत से मजीद बताइए। जी हाँ, बाज लोग उसे एक आयत में अंजील कहते हैं या एक फितरत में समंदर कहते हैं। ये एक मुख्तसर आयत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम नहीं जान पाएंगे कि उसने लाखों लोगों को मुतासिर कैसे किया। उन्होंने उसे सुना और उस पर ईमान ले आए जब तक हम आसमान पर नहीं जाते। दर हकीकत मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये पानी के एक कतरे में समंदर और एक आयत में अंजील है, और ये जबरदस्त आयत हमसे खुदा की मोहब्बत के बारे में बात करती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यूहन्ना की अंजील में, जिसे कुछ लोग उसे खुदा की मोहब्बत की अंजील भी कहते हैं, इसमें पहली दफा लफ्ज मोहब्बत यूहन्ना के 3 बाब की 16वीं आयत में आया, और यूहन्ना की अंजील में यही लफ्ज मोहब्बत तकरीबन 63 दफा दोहराया गया है, 7 गुना 3 गुना। ये खुदा की मोहब्बत की अंजील है। ये पहला मौका है जब लफ्ज मोहब्बत का जिक्र किया गया है, और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस मोहब्बत का हदफ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि बरकत का जरिया ईमान है, और बरकत का नतीजा ये है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसके 4 खूबसूरत हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा हमें बताता है कि मोहब्बत का हदफ पूरी दुनिया है। दूसरा, मोहब्बत की पैमाइश ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तीसरा, इससे महजूज होने का तरीका सिर्फ ईमान है। और चौथा, नतीजा यह है कि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके 4 हिस्से लंबाई और चौड़ाई और फिर गहराई है। चौड़ाई पूरी दुनिया है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। लंबाई आसमानी जलाल और पैदाइश के दरमियान फासला है। पैदाइश से मौत तक शर्म की सलीब और उधार की कब्र में रखा जाना है। और जहां तक इसकी गहराई का ताल्लुक है, ये अब्दी हलाकत से बचाता है। और आखिर में ऊंचाई है जो उसकी अब्दी जिंदगी से महजूज होने की तरफ इशारा है। लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब्दी जिंदगी की इस्तिलाह यूहन्ना की अंजील और फिर उसके खतूत में कसरत से पाई गई है। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा, अब्दी जिंदगी से क्या मुराद है? अब्दी जिंदगी का मतलब ये है कि मैं ये पुराने अहदनामे की तस्वीर में ये कहना चाहूंगा कि पुराने अहदनामे में इसका 2 दफा जिक्र है। यूहन्ना और पालूस की तहरीरों में इसके मानी पुराने अहदनामे के मानी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं वजाहत करना चाहूंगा और उम्मीद है कि ये मुश्किल नहीं होगा। पुराने अहदनामे में अब्दी जिंदगी की इस्तिलाह का जिक्र ज़बूर 133 में और दानियल की किताब के 12वें बाब में किया गया है, मतलब मसीहा की हुक्मरानी में जिंदगी। मिसाल के तौर पर जब मसीह से किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं कि अब्दी जिंदगी का वारिस बनूं, तो यहाँ उसने अब्दी जिंदगी का तसव्वुर वो नहीं दिया जो उसने यूहन्ना की अंजील में दिया है, वो तसव्वुर जिसे हम आज समझते हैं। यूहन्ना की अंजील में अब्दी जिंदगी से मुराद खुद खुदा की जिंदगी है, और यूहन्ना हमें ये बात अपने पहले खत में वाज़े बताता है कि हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और हम उसकी गवाही देते हैं। जो बाप के साथ ही हम पर जाहिर हुई, ये खुदा की जिंदगी है। वो जिंदगी जो बाप और बेटे की रफाकत में खुद को जाहिर करती है। हमारी रफाकत खुदा और उसके बेटे मसीह के साथ है।
اور یہ وہ زندگی ہے جو ہم ایمان سے حاصل کرتے ہیں، جیسے یوحنا کی انجیل میں یہ آیت اور دوسری آیات ہمیں بتاتی ہیں۔ جہاں تک پالوس کے خطوط کی بات ہے تو ان میں ابدی زندگی کا مطلب وہ خوشی ہے جس کا ہم مستقبل میں تجربہ کریں گے۔ مستقبل میں جی تجربہ؟ بالکل، مستقبل میں۔ اور ابدی زندگی کو تھامے رہو جس کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، لہٰذا ہم ابدی زندگی تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں یہ ابدی زندگی ہمارے اندر ہے، اور ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو گناہ آلودہ ہے، لیکن ہم ابدی زندگی میں آسمان پر جائیں گے، خدا کے گھر میں۔ لہٰذا یوحنا کی انجیل میں ابدی زندگی سے مراد خدا کی ابدی زندگی ہے، اور بالکل۔ اسی لیے اسے ابدی زندگی کہا جاتا جی۔ ہے۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آئیے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، آپ کا سوال؟ آیت 17 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جس کی وجہ سے وہ بھیجا وہ سزا دینا نہیں بلکہ نجات تھی۔ لیکن پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں میں ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ مسیحا کے آنے کی وجہ نجات دینا نہیں بلکہ سزا دینا تھی۔ صحیح، آپ کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامے کی پیش گوئیاں خداوند کے آنے اور سزا دینے کے بارے میں ہیں، لیکن یہاں ہم جس کی آمد کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ نجات سے منسلک ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسیح آیا اور پھر دوبارہ آئے گا۔ یہ فرق کہ پہلی دفعہ وہ نجات دینے کے لیے 2000 سال سے ہم تمام توبہ کرنے والے ایمانداروں کے لیے ہم نجات کی خوشخبری کا اعلان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مسیح کا انکار کر رہا ہے تو اسے یہ جاننا ہوگا کہ وہ دوبارہ آ رہا ہے، لیکن اب وہ نجات دینے کے لیے نہیں بلکہ سزا دینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم یہودا کے 14ویں باب میں پڑھتے ہیں، دیکھو خداوند اپنے مقدسین کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے کاموں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ یوحنا 3:19۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ ہمیں اس آیت کے بارے میں بتائیے۔ یہاں ہم تاریخی، اخلاقی اور بدعنوانی اور پھر اس کے بعد نور کا انکار دیکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دنیا تاریکی میں چلتی ہے اور نور کو نہیں جانتی، نہ صرف یہ کہ دنیا نور کا انکار کرتی ہے، اور یہ سزا ہے۔ یہاں ہم 3 پہلو دیکھتے ہیں۔ امید نہ کریں، کیونکہ نہ تو شیطان کبھی تبدیل ہوگا اور نہ ہی کبھی جسم کبھی اچھا ہوگا، کیونکہ جسم کبھی بھی خدا کی شریعت کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہ ہی کبھی دنیا اچھی ہوگی، اور یہ سزا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا سب کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اور اگر یہاں میں یوں کہوں کہ عدالت کا تعین ہو چکا اور عدالت کا نتیجہ ظاہر کر دیا گیا، اور امتحان کیا ہے کہ نور دنیا میں آیا، لیکن کیا ہوا؟ دنیا نے تاریکی کو پسند کیا کیونکہ دنیا کے سبھی کام بہت برے تھے۔ برے کام ثبوت ہیں کہ وہ نور سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اسے رد کیا۔ بالکل، نور کا انکار کیا۔ اب میں 22ویں آیت سے باقی کی آیات پڑھنا چاہوں گا۔ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے، اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا، اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر بپتسمہ لیتے تھے، کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانے میں ڈالا نہ گیا تھا۔ پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی۔ انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں اس سے کہا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم خود گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔
ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے۔ جو آسمان سے آتا ہے وہ سب اوپر سے ہے، جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اس کی گواہی دیتا ہے، اور جو کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا، جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے روکا۔ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا۔ چوتھا باب ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع خود بپتسمہ نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے شاگرد دیتے تھے۔ آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ ایسے کام ہیں جو اس شخص کے ساتھ منسوب کیے جا سکتے ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ اس نے وہ کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کیے۔ متی کے 8ویں باب میں لکھا ہے، وہ اس لائق تھا کہ وہ اس کی خاطر کرتا کیونکہ ہمارے عبادت خانوں کو اسی نے بنوایا۔ یہ صوبیدار صوبیدار کے بارے میں بارے میں کہا گیا۔ جی ہاں، یہ لوکا کے 7ویں باب میں لکھا ہے، جب کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر کرے کیونکہ ہمارے عبادت خانوں کو اس نے بنوایا۔ صوبیدار رومی سپاہی تھا اور یہ ناممکن تھا کہ وہ عبادت خانہ بنوانے والا تھا، نہ وہ اینٹوں سے عمارت بنانے والا تھا، لیکن حکم جاری کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ عبادت گاہ تعمیر کرنے والا تھا۔ یہاں تیسرے باب میں 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ مسیح بپتسمہ دینے والا تھا، جیسا کہ آپ نے کہا۔ 22ویں اور 26ویں آیت میں بھی ذکر ہے جب انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے شکایت کی کہ یسوع بپتسمہ دے رہا ہے، اور 4 باب یہ واضح کرتا ہے کہ یسوع خود بپتسمہ نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دے رہے تھے اور وہ یسوع مسیح کی طرف سے بپتسمہ دیتے تھے۔ کیا آپ ہمیں ان الفاظ کے بارے میں بتائیں گے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کے بارے میں کہے؟ جی، جب اس نے کہا جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے اور دلہا کا دوست ہے، جبکہ یسوع دلہا ہے، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ آپ ہمیں مسیح کی نظر میں یوحنا کی حیثیت کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، پہلی بات جو ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا بہت ہی اچھا انسان ہے اور شرم و حیا خدا کے خادم کی اعلیٰ شاندار خصوصیت ہے، اور خدا کے خادم کے بارے میں سب سے خوبصورت بات عاجزی ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا ایسا ہی تھا۔ اس نے مسیح کی تعریف کی جو کہ در حقیقت تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اور یہاں وہ مسیح کے بارے میں کہتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور وہ سب سے اوپر ہے۔ مسیح آسمان سے آیا اور جو آسمان سے آیا وہ سب سے اوپر ہے، اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ میں مسیح کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ مسیح کے اعلیٰ مقام کو جانتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ محض ایک خادم ہے جسے اس کے آگے بھیجا گیا۔ خادم جتنا زیادہ ایماندار ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ملک کو جگہ دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور وہ خود پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے میں قابل نہیں، اور پھر وہ یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ میں دلہے کا دوست بھی ہوں۔ میرا کام ہے کہ میں دلہن کو دلہے کے آگے پیش کرتا ہوں۔ بے شک اس کی مراد زمینی دلہا تھی جس سے مسیح شادی کرنے کو آیا تھا، تاکہ وہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں جو یسایہ 62 اور غزل و غزلات اور بہت سی دوسری آیات میں ہیں انہیں پورا کرے۔ افسوس کہ دلہا وہاں موجود تھا لیکن دلہن وہاں نہیں تھی، اور وہ مسیح کی دوسری آمد تک تیار نہیں ہوگی۔ یوحنا بہت ہی عاجز تھا اور نگاہوں سے چھپا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے تم مجھے بتا رہے ہو کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مسیح کی پیروی کی۔ یہ میرے لیے خوشی کی ایک خبر ہے، لہٰذا میری خوشی پوری ہو گئی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ کر مسیح کی پیروی کی۔ میرا مشن پورا ہو گیا، میرا مشن پورا ہوا، خدا ان کے ساتھ دلہا کے طور پر قوم میں شامل بالکل ہونے کے لیے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، کیا آپ ہمیں اس کے ان الفاظ پر بتائیں گے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں؟ اس باب میں لفظ ضرور ہے 3 دفعہ آیا ہے، اور میں ان سب کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ گناہگار ضرور ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ نجات دہندہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے۔ خادم ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ ہر گنہگار کو ایک نئے ذریعے سے، نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے تاکہ جب وہ خدا سے پیدا ہوں تو الہی فطرت حاصل کریں، اور نجات کے حوالے سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اگر مسیح بس زبردست پیغام دیتا، زبردست معجزات کرتا اور پھر چلا جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی نجات نہ پاتا۔ اگر مسیح آتا، تبلیغ کرتا، معجزات کرتا، پھر آسمان پر اٹھایا جاتا
تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس کا اونچے پر چڑھایا ضرور جانا۔ تھا۔ ابن آدم اونچے پر چڑھے اور ضرور مصلوب ہو۔ ایک خادم کی حیثیت سے یہ اچھا نعرہ ہے، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ ایسا کوئی سوال نہیں کہ وہ کس حد تک بڑھے، وہ لامحدود حد تک بڑھتا ہے، اور میں گھٹوں اس کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ وہ بڑھتا رہے گا اور میں گھٹتا رہوں گا۔ اور اگر ایک خادم کا یہی نعرہ ہے تو وہ سچ میں ایک صحیح جگہ پر ہے جہاں خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایک خادم کا یہی نعرہ ہے تو یہ ایک صحیح۔ اچھی بات ہے، مسیح بڑھے اور میں گھٹوں۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا سوال؟ جی بہن پوچھیے۔ یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والا جب خداوند کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ بڑی شائستگی اور عظمت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو بس دولہے کا دوست ہے۔ زمینی دلہن کے حوالے سے اس کا مقام ممتاز ہے، لیکن آسمانی دلہن وہاں نہیں تھی۔ اس کا آغاز پینتیکوست پر ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ متی کا 11واں اور عبرانیوں کا 11واں باب اس پر واضح روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن جو آسمانی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بادشاہی میں مسیح سب سے چھوٹا ہے، اور یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مسیح نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، وہ بادشاہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی بادشاہی نہیں۔ اور بادشاہی میں چھوٹے ہونے سے مراد ہے کہ کچھ نیا آئے گا، اور یہ صرف فضل کی خصوصیت ہے اور کچھ نہیں۔ عبرانیوں 11 میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح کیا گیا ہے کہ خداوند پیش بینی کر کے ہمارے لیے کچھ بہتر چیز تجویز کی، کن سے بہتر؟ ان عظیم لوگوں سے جیسے ابراہیم، اسحاق اور موسیٰ اور یعقوب۔ مطلب کہ خدا نے ان لوگوں سے بہتر چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں، اور یہی فضل کا چناؤ ہے۔ اور جب چناؤ کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ چناؤ کیوں، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے۔ بے شک خدا نا انصافی نہیں کرتا، وہ سب پہ مہربانی کرتا ہے۔ وہ یوحنا کے ساتھ اور پرانے عہد نامے کے تمام لوگوں کے ساتھ مہربان ہے۔ تاہم کلیسیا جو کہ مسیح کا بدن بن چکی ہے، وہ تمام زمانوں کے مقدسین اور تاریخی تقسیموں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ یعنی کلیسیا مسیح کے بدن اور دلہن کے طور پر پینتیکوست کے دن شروع ہوئی۔ جی بالکل۔ یہ وہ ممتاز مقام ہے جس سے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لطف نہیں بالکل۔ اٹھایا۔ لہٰذا کلیسیا یعنی دلہن یا مسیح کے بدن کے اندرونی ڈھانچے میں یوحنا کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ بالکل۔ 35ویں آیت میں لکھا ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ میرا یہاں پر ایک سوال ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے کے بارے میں خیال پیش کیجیے، اور اس نے کیسے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دیں؟ یہ ایک خوبصورت سوال ہے۔ زمانوں کے فعل کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ باپ نے محبت کی، بلکہ لکھا ہے کہ باپ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی محبت ابدی محبت ہے۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ یہاں ہم مقدسین میں سے ایک کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ صرف الہی ہی سب کچھ دے سکتا ہے، اور الہی ہی سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ مجھے 5، 6 یا 10 چیزیں دیں تو شاید میں آپ کو بتا سکوں، یہ میرے لیے آسان ہوگا، لیکن شاید میں سب کچھ نہ لے سکوں۔ اور کون ہے جو سب کچھ ہی لے سکتا ہے؟ الہی خدا ہی سب کچھ دے سکتا ہے، اور وہی ہے جو سب کچھ لے سکتا ہے۔ اور اس آیت میں یہی ہوا، کیونکہ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ سب چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں، مطلب کہ باپ اور بیٹا برابر ہیں۔ بالکل میں نے ٹھیک کہا؟ صحیح۔ وہ الفاظ جو روح القدس کے بارے میں کہے گئے، اس لیے کہ خدا روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا، اس کے بارے میں بتائیے۔ خدا نے مسیح کو روح ناپ ناپ کر نہیں دیا۔ روح القدس ایک الہی شخص ہے اور اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی خدا اس کا آدھا یا 1/4 حصہ دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نقطہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں روح القدس دیا، تو کیا اس نے ناپ ناپ کر دیا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ اس کا تحفہ محدود ہے، بلکہ اس لیے کہ شاید ہمارے ہی برتن محدود ہیں۔
جب میں دریا پر جاتا ہوں تو میں کتنا پانی لے سکتا ہوں؟ دراصل یہ اس برتن پر منحصر ہے جو میرے پاس ہے۔ اگر برتن چھوٹا ہے تو پانی تھوڑا آئے گا، اور اگر برتن بڑا ہے تو پانی زیادہ آئے گا۔ لیکن مسیح کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ ایک وقت میں خدا اور انسان بھی ہے۔ جب اس نے لیا تو اس نے ناپ کر یا محدود نہیں لیا، کیونکہ میں محدود ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کتنا لے سکتا ہوں؟ میں اپنی محدود انسانیت کے مطابق لیتا ہوں، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسیح کا برتن سچ میں لامحدود ہے۔ تو پس خدا نے بھی مسیح کو لامحدود طور پر روح القدس عطا کیا۔ بھائی ابھی ہم اپنے مہمانوں کی طرف آئیں گے تاکہ آج کی قسط کی دہرائی کی جا سکے۔ جی تو کیا آپ تیار ہیں؟ میں پیتل کے سانپ اور مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے میں مماثلتوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ پہلی بات، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ سانپ پیتل سے بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مارا گیا تھا، پیتل کو مارا گیا۔ جیسے مسیح نے صلیب پر خدا کے انصاف کی آگ اور ہماری جگہ پر چھٹکارا دینے والی تکلیف کو برداشت کیا۔ دوسری بات، پیتل کا سانپ زہر کے بغیر تھا اور مسیح کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ تیسری بات، اسرائیل کے لوگوں کو شفا پانے کے لیے ایمان رکھنا ہوگا، اور اسی طرح ہمیں اپنے گناہوں سے نجات پانے کے لیے خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، زندہ رہنے کے لیے یہ زہر مہلک اور قاتل تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ خدا دنیا کی عدالت کرے گا کیوں؟ خدا دنیا کی عدالت کرے گا کیونکہ لوگوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ دوسری چیز، کیونکہ انہوں نے نور سے نفرت کی اور تاریکی سے نفرت کی۔ نور سے نفرت اور تاریکی سے محبت کی۔ صحیح۔ آخری بات جس پر بھائی یوسف نے بات کی تھی، باپ ناپ ناپ کر روح نہیں دیتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جو سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ کیونکہ مسیح خدا ہے وہ لامحدود، پس جب اسے روح دیا گیا تو لامحدود طور پر دیا گیا تھا۔ ہم مسیح سے مختلف ہے کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ آج کی قسط کا سوال، مسیح کی صلیب پر قربانی اور بیابان میں پیتل کے سانپ کو بلی پر چڑھانے کے درمیان مماثلت کا ذکر بیان کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کے پاس خواہش کا کوئی ذریعہ، شہرت کا ذریعہ ہے یا پھر کوئی دولت کا ذریعہ ہے تو یہ سب چیزیں دل یا آنکھ کو نہیں بھرتی ہیں۔ بائبل کہتی ہے سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ سارا جلال مسیح کو ملے، وہ خاص طور پر ضرورت مندوں، غریبوں اور گنہگاروں سے ملنے کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے اور انہیں بچانے آیا۔ اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔